हेलो दोस्तों, मैं हूं एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुरान और इस्लाम को एक्सपोज करने के काम को जारी रखने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है और ये सपोर्ट आप मुझे पेट्रियन के ज़रिए और पेपाल के ज़रिए कर सकते हैं। पेट्रियन और पेपाल के लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे। पूरी दुनिया ਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਸੂਦ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੂਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ नहीं देना। निकलो। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान में बढ़ती हुई एक्सट्रीम सोच और इसके पीछे क्या क्या वजूहात हैं उनका जायज़ा ले रहे हैं। पाकिस्तान में वैसे तो बहुत सारे फ़िरके हैं, लेकिन सबसे बड़ा फ़िरका सुन्नियों का है। सुन्नी भी दो हिस्सों में बटे हुए हैं, एक बरेलवी और दूसरे देवबंदी। बरेलवियों और देवबंदियों में फ़र्क इस्लाम की ऑर्थोडॉक्सी का है। बरेलवी मज़ारों पर जाते हैं, महफिल मिलाद बनाते हैं, जश्न रबीउल अव्वल बनाते हैं, महफिल समा करवाते हैं और महफिल कवाली वगैरह करवाते हैं। बरेलवी ऐसी रस्म व रिवायात को हिंदुआना नहीं समझते। बरेलवियों की ज़्यादातर अक्सरियत पंजाब में रहती है, जबकि देवबंदी ज़्यादातर पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट कबायली इलाकों और फाटा वाली साइड पर रहते हैं। देवबंदी लोग बरेलवियों के मुकाबले में कुछ ज़्यादा ही कट्टर होते हैं। वो मज़ारों पर जाने को, कवाली करवाने को या नातों की महफिल या जश्न मिलाद वगैरह करवाने को बिद्दत या बुरा समझते हैं और उन्हें हिंदुआना रस्म व रिवायात समझते हैं। बल्कि इतना बुरा समझते हैं कि पाकिस्तान में कई मज़ारों पर देवबंदी डायनामाइट पहनकर फट भी पड़े, क्योंकि वो ये समझते हैं कि कब्रों को सजदे करना या कब्रों वालों से मांगना शिर्क है। पंजाब में रहने वाला बरेलवी तबका हमेशा से पुरअमन रहा है और इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान की 70% आबादी देहातों में रहती है और दूसरा बरेलवी कभी एक झंडे तले जमा नहीं हुए थे। हर इलाके में कोई ना कोई पीर फकीर बैठा होता था और बरेलवी हमेशा से ही अपने अपने करीबी मज़ारों और आस्थानों से जुड़े रहते थे। करीब के मज़ारों पर जाते रहते थे, मन्नतें मांगते रहते थे और चढ़ावे चढ़ाते रहते थे। बहुत कम ऐसा देखने को मिला कि कोई बरेलवी कहीं जाकर फटा हो या किसी बरेलवी ने गुस्ताखी पर किसी को जाकर कत्ल किया हो या किसी किस्म के ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस में इन्वॉल्व हुए हो। लेकिन पंजाब के साबिक गवर्नर सलमान तासीर के कत्ल के बाद पाकिस्तान की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल गई। पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत, तहफ़्फ़ुज़ नामूस कुरान, तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और ब्लास्फेमी लॉज एक लावे की तरह पकते रहे और ये लावा टाइम के साथ साथ और आग पकड़ता गया। जब ये मुकम्मल हो गया तो फट गया और ऐसा फटा कि इसकी लपेट में सब के सब आए। इस लावे को ठंडा कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। एक जमाना था कि पाकिस्तान के गांव वगैरह में सिर्फ एक घर होता था जिसमें एक टीवी होता था और एक ही मस्जिद होती थी और जिसका एक इमाम होता था। इमाम साहब को उस घर से बड़ी चिढ़ होती थी जिस घर में टीवी होता था। गांव में कोई नमाज ना पढ़ता, रोजे ना रखता तो इमाम साहब उसका सारा कसूर टीवी वालों को करार दे देते। फिर वक्त बदलता गया, टीवी भी ज्यादा होते गए और मौलवी भी। आज ये हालत है कि मौलवियों के अपने टीवी चैनल हैं। हर खतीब, इमाम, मुल्ला, कारी और इस्लामिक स्कॉलर अपना यूट्यूब चैनल खोल कर बैठा है। खैर, मैं ब्लास्फेमी के लावे की बात कर रहा था तो इस लावे की लपेट में ईसाई खातून आसिया बीबी आई। आसिया बीबी खेतों में काम करने वाली एक मजदूर थी जिन्होंने एक मौलवी के साथ सोने से इनकार कर दिया। मौलवी ने आसिया बीबी पर गुस्ताखी का इल्जाम लगा दिया। आसिया बीबी को सजाए मौत सुनाकर जेल में फेंक दिया गया। इस सजा के खिलाफ बहुत सारी इंसानी हकूक की तंजीमों ने आवाज उठाई और इन आवाज उठाने वालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले उस वक्त के पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर भी शामिल थे। सलमान तासीर ने पाकिस्तान के ब्लास्फेमी के कानून को काला कानून कहा और कहा कि इस कानून का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है और जो लोग इस कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं और बेगुनाहों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं उनको भी सजा दी जाए। सलमान तासीर चूंकि नवाज शरीफ के मुखालिफ पार्टी वाले थे, इसलिए नवाज शरीफ की पार्टी ने मौलवियों को एक्टिवेट किया और सलमान तासीर के खिलाफ गुस्ताखी के फतवे आना शुरू हो गए और ऐसे फतवे आना शुरू हुए जैसे सावन में बारिश आती है। वैसे तो अनगिनत मौलवी फतवे लगा रहे थे, लेकिन जिन मौलवियों का ने अवाम को ज्यादा उकसाया उनमें कारी हनीफ का नाम सबसे आगे था। काश कारी हनीफ और नवाज शरीफ को पता होता कि ब्लास्फेमी और गुस्ताखी की आग जो सलमान तासीर के खिलाफ भड़का रहे हैं, एक दिन ये खुद भी उसमें जलेंगे।
اور ایسا ہی ہوا، اس کی تفصیل میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ خیر، سلمان تاثیر کے خلاف گستاخی کی جذباتی تقریروں سے ان کا اپنا ہی سیکیورٹی گارڈ متاثر ہوا اور سلمان تاثیر کو اسلام آباد میں گولیوں سے چھلنی کر ڈالا۔ سلمان تاثیر انسانیت کے لیے آواز اٹھاتے اٹھاتے شہید انسانیت بن گئے اور ممتاز قادری کو موقع سے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد ممتاز قادری کو غازی علم دین جیسا بنا کر پیش کیا گیا اور ان کی رہائی کے لیے بہت پریشر بنایا گیا۔ ان پریشر بنانے والوں میں تحریک لبیک کے بانی علامہ خادم حسین رضوی سب سے آگے تھے۔ خادم حسین رضوی نے ممتاز قادری کی رہائی اور آسیہ بی بی کو پھانسی دلوانے کے لیے پورے ملک کے دورے کیے اور ملک کے کونے کونے سے بریلویوں کو اپنی چھتری کے انڈر لیا۔ بریلوی پاکستان کے پرامن ترین فرقوں میں سے تھا، وہ انتہائی پرتشدد فرقہ بن گیا۔ کیسے بنا یہ بھی آپ کو چل کر بتاتا ہوں۔ پہلے ایک ویڈیو دکھانا ضروری ہے۔ خادم رضوی نے سیاست میں قدم رکھا اور پاکستان کا قرضہ اتارنے کے لیے فارمولے بھی بتایا کرتا تھا۔ پہلے ذرا ان کے قرض اتارنے والا فارمولہ سنتے ہیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ ساڑھے کول نسخہ موجود ہے قرضے اتارنے دا، ساڑھے کول نسخہ میں آج دے رہا مفت، اے مفت نسخہ ہے۔ پوری دنیا نو کہو بھائی سود چونکہ ساڑھے اسلام میں جائز کوئی نہیں تے سود اسی کوئی نہیں دینا، نگو سود اسی کوئی نہ دینا، چلو اصل پیسے دیاں گے لیکن اس ویلے دیاں گے جس دن ہون گے، جو تڑی دے کھان تے انہاں کہ آؤ بھائی لو جی پاکستان دا قرض اتر نہیں گیا، سود اسی نہیں دینا، اللہ رسول نے سانو منع کیتا تے جڑا بڑ بڑ کرے انہوں کہ اصل پیسے دیاں گے لیکن ادوں جدو پاکستان دے حالات ٹھیک ہو جان اصل دا اسی انکار نہیں کرو تو اسی تو انہیں دینے، جو کمن دی اسی چڑھائی کرنی انہوں کہ اللہ جی غوری آیا پھر بس پاکستان دے حالات ٹھیک کرنے تے منٹ دا کام ہے۔ تسی انہوں نے اکھا وکھاؤ بھائی سود نہیں دینا، اسی روزانہ تو کہندے اتنے ارب سود دینا پیندا، انہوں کہا نہیں دینا سود تو اڈی اسی تیسے یہ بڑ بڑ کرن انہوں نے کہا اسی بھی آئے میدان ہے، او برائلر چوچے ہو تو اڈنا انہوں کی لڑنا ہے۔ میں آصف غفور نو مفت مشورہ دے رہے کہنا پاکستان پہلے نمبر میں آیا ہے فوج بھیجنے میں، میں کہا فوج بھیجنے میں پہلے نمبر پر نہ آئے، پاکستان کو پہلے نمبر پر لاؤ کہ اس کی معیشت بھی پہلے نمبر پر ہے، اس کی غیرت بھی پہلے نمبر پر ہے۔ بادشاہ میں تنو مفت مشورے دینا۔ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ خادم رضوی کا آئی کیو لیول کتنا تھا اور ان کو ورلڈ افیئر کی کتنی سوجھ بوجھ تھی۔ یہ ویڈیو پنجابی میں ہے کیونکہ خادم رضوی کی اردو کافی کمزور تھی۔ اس ویڈیو میں خادم رضوی کہہ رہا ہے کہ جن ملکوں نے پاکستان کو قرضہ دیا ہے ان سے کہو کہ ہم نے آپ کو انٹرسٹ کوئی نہیں دینا، صرف وہ پیسے دیں گے جو ہم نے آپ سے لیے ہیں، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں سود لینے اور دینے سے منع کر دیا ہے۔ ہم صرف اصل رقم واپس کریں گے اور وہ بھی تب جب ہمارے پاس پیسے ہوں گے، اور اگر کوئی ملک زور زبردستی کرے تو ان کو کہو کہ آیا غوری، یعنی ان کا اشارہ پاکستان کے میزائلوں اور ایٹمی ہتھیاروں کی طرف تھا۔ سوچیں ایسی سوچ رکھنے والے بندے کی پارٹی نے پاکستان میں 2018 کے الیکشن میں 20 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے۔ چلیں آپ کو بتاتا ہوں کہ تحریک لبیک کیسے بنی اور اس تحریک نے کیا کیا کانڈ کیے اور پاکستانی معاشرے پر اس کا کیا اثر پڑا اور اس کا مستقبل کیا ہے۔ خادم رضوی نے جب آسیہ بی بی کو پھانسی دلوانے کے لیے اور ممتاز کی رہائی کے لیے کونے کونے کے دورے کیے تب اسے فوج کی اشیرباد حاصل تھی، اور اسی فوج کی اشیرباد سے انہوں نے اگست 2015 میں کراچی میں اپنی پارٹی کی بنیاد رکھی، جہاں 70 سے زیادہ مولویوں نے خادم رضوی کو اپنا لیڈر چنا۔ اس طریقے سے تحریک لبیک وجود میں آئی۔ اسی دوران خادم رضوی اپنی گالیوں، گستاخوں کو مارنے کاٹنے والی تقریروں اور جوشیلے خطابات کے ذریعے اپنے فالورز کو بھڑکاتے رہے اور غیر مسلموں سے نفرت بریلویوں کے ذہنوں میں بھرتے رہے۔ اسی دوران 5 سال مقدمہ چلنے کے بعد ممتاز قادری کو پھانسی کی سزا سنائی گئی اور 2016 میں ممتاز قادری کو لٹکا دیا گیا۔ 5 سال پھانسی دینے میں اس لیے لگ گئے کہ پاکستان کا کوئی جج پھانسی کی سزا دینے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ پاکستان میں مولویوں سے سب ڈرتے ہیں۔ خیر سپریم کورٹ نے ہمت دکھائی اور ممتاز قادری کو اپنے انجام تک پہنچا دیا۔ ممتاز قادری کی موت کو بھی خادم رضوی نے سب سے زیادہ کیش کیا اور عوام کو ممتاز قادری کے جھوٹے قصے سنا سنا کر ان کا خون گرماتا رہا۔ ان جھوٹے قصوں میں سے ایک قصہ یہ بھی ہے کہ خادم رضوی نے بتایا کہ ممتاز قادری پھانسی کے بعد جب اس کی ڈیڈ باڈی لے کر جا رہے تھے تو ایمبولینس میں اٹھ کر بیٹھ گیا،
لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا اور پھر لیٹ کر مر گیا۔ کاش ممتاز قادری یہ بھی کہتا بھائی ٹک ٹاک بنا لو اس کا۔ 2017 میں نواز شریف کی پارٹی جب حکومت میں تھی تو انہوں نے ختم نبوت کے قانون میں کچھ امینڈمنٹس کی جس پر پاکستان کے مولوی اور خاص طور پر تحریک لبیک والے بہت ایکٹیو ہو گئے۔ پورے ملک میں جگہ جگہ فسادات اور دھرنے شروع ہو گئے اور نواز شریف کی پوری پارٹی کو گستاخ اور ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والی پارٹی قرار دے دیا گیا۔ راولپنڈی کے علاقے فیض آباد میں تحریک لبیک نے دھرنا دے دیا۔ نون لیگ کے پارٹی لیڈرز بھی تحریک لبیک کی دہشت گردی سے نہ بچ سکے۔ احسن اقبال کو گولی مار دی گئی لیکن ان کی قسمت اچھی تھی، وہ بچ گئے۔ فارمر ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف کے چہرے پر انک پھینک کر ان کا منہ کالا کیا گیا، اور تو اور تحریک لبیک کے ایک کارکن نے نواز شریف کے کان کے نیچے چپل مار دی، اور اس وقت کے وزیر قانون زید حامد کو بھی استعفیٰ دینا پڑا۔ فوج بیچ میں کودی اور دھرنا ختم کروانے میں مدد کی اور دھرنا دینے والوں کو کیش ہینڈ آؤٹس بھی دیے۔ بعد میں نون لیگ نے یہ الزام لگایا کہ تحریک لبیک کو دھرنوں اور احتجاجوں کے لیے فوج استعمال کر رہی ہے، جو کہ کسی حد تک سچ بھی ہے۔ تحریک لبیک کو دو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک، وہ ممتاز قادری کو پھانسی سے نہ بچا سکے، لیکن سیاسی طور پر تحریک لبیک نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا۔ دوسرا، آسیہ بی بی کو پھانسی دلوا نہ سکے۔ جب آسیہ بی بی کو رہا کیا گیا تو تحریک لبیک نے ملک سے نکلنے نہ دینے کے لیے بہت کوشش کی۔ پاکستانی گورنمنٹ کو اتنی مشکل ہوئی کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے آسیہ بی بی کو نیو جیل ملتان سے نور خان ایئر بیس پہنچایا گیا اور ایک چارٹر پلین کے ذریعے ملک سے باہر نکالا گیا۔ آسیہ بی بی آزاد تو ہو گئی، لیکن 10 سال اس جرم میں جیل کاٹی جو جرم اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ آسیہ بی بی کے جانے کے بعد مولویوں نے ایک بار پھر احتجاج کیا، جگہ جگہ توڑ پھوڑ کی، گاڑیوں بسوں کو جلایا گیا اور کئی لوگ مارے بھی گئے۔ اس کے بعد 2021 میں تحریک لبیک والوں نے گستاخانہ کارٹونز کی وجہ سے پاکستان کے کونے کونے میں آگ لگا دی۔ کئی لوگ مارے گئے، کئی پولیس والے بھی مارے گئے۔ مولوی حکومت پاکستان سے مطالبہ کر رہے تھے کہ پاکستان سے فرینچ ایمبیسڈر کو ایکسپیل کیا جائے۔ مولویوں کی جہالت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ جس وقت وہ پاکستان سے فرینچ ایمبیسڈر نکالنے کا مطالبہ کر رہے تھے، اس وقت پاکستان میں فرانس کا کوئی ایمبیسڈر تھا ہی نہیں۔ عمران خان جب حکومت میں آئے تو عاطف میاں کو اپنی اکانومک ایڈوائزری کونسل میں شامل کیا۔ عاطف میاں کا شمار دنیا کے ٹاپ 25 مائکرو اکانومسٹس میں سے ہوتا ہے۔ عاطف میاں کا تعلق چونکہ احمدی یعنی قادیانی جماعت سے ہے تو لبیکیے عمران خان کے بھی پیچھے پڑ گئے عاطف کو نکلوانے کے لیے۔ بہرحال عاطف میاں نے اپنی پوزیشن سے خود ہی ریزائن کر دیا تھا بعد میں۔ خادم رضوی نے ایک اور چیز عام کی اور وہ تھا سیاسی اور مذہبی مخالفین کو گالیاں دینا۔ مسلمانوں میں گالی دینے کو عام طور پر برا سمجھا جاتا ہے، لیکن خادم رضوی خود بھی گالیاں دیتا تھا اور وہ ایسی گالیاں دیتا تھا جو ہم نے نہ سنی ہے نہ کبھی پڑھی ہے۔ سوشل میڈیا کا بھی تحریک لبیک نے بھرپور استعمال کیا اور گستاخیوں کے فتوے ریوڑیوں کی طرح بانٹے۔ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ یار گالیاں کیوں دیتے ہو تو کہتے ہیں صحابہ کی سنت ہے۔ وہ مثال دیتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اپنے مخالفین کو گالیاں دی تھی۔ 2018 کے الیکشن کے مطابق خادم رضوی کے ووٹرز کی تعداد 20 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اب تو شاید اس میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہوگا۔ اگلے سال اگر الیکشن ہو گئے تو آپ کو یہ پارٹی پارلیمنٹ میں بھی نظر آئے گی۔ خادم رضوی خود تو مر گیا لیکن سارے بریلویوں کو چلتا پھرتا دہشت گرد اور قاتل بنا گیا۔ خادم رضوی کے دلے، میرا مطلب فالورز، خادم رضوی کے پوسٹر تک پھاڑنے کو جو ہے وہ توہین سمجھتے ہیں اور لوگوں کو زندہ جلا دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں ایک سری لنکن جس کا نام پریانتھا کمارا تھا، وہ پاکستان میں ایک فیکٹری میں ایز اے مینیجر کام کرتا تھا۔ اس کو خادم رضوی کے فالوورز نے صرف اس لیے زندہ جلا دیا کیونکہ اس نے فیکٹری میں لگے تحریک لبیک کے پوسٹرز کو ہٹا دیا تھا۔ پچھلے سالوں میں احمدیوں پر حملے ہوں، بینک مینیجر کا قتل ہو، کالج پروفیسر کا قتل ہو، عیسائیوں کے چرچوں پر حملے ہوں یا کسی ذہنی مریض کو قتل کرنے کی خبر، تشدد کی ان سب کارروائیوں میں تحریک لبیک کے کارکن اور خادم رضوی سے امپریس لوگ شامل ہوتے ہیں۔ پاکستان میں کہنے کو تو 58% لٹریسی ریٹ ہے، لیکن یہ صرف دکھاوے کے فگر ہے۔ پاکستان کا اصل لٹریسی ریٹ آج بھی 40% سے اوپر نہیں ہے۔ دوسرا، پاکستان کی آبادی 70% دیہاتوں میں رہتی ہے اور ان 58% لٹریٹ لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو صرف اپنا نام لکھنا جانتے ہیں۔
پاکستان میں حکمرانوں، مولویوں اور فوج نے جان بوجھ کر عوام کو جاہل رکھا تاکہ ان کو بے وقوف بنا کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے اور ان کے ذریعے حکمرانی بھی کی جا سکے اور ان پر بھی حکمرانی کی جا سکے۔ آج یہی جہالت پورے ملک میں پھیلتی نظر آ رہی ہے۔ اس کا توڑ صرف اور صرف یہی ہے کہ مدرسوں کو جدید بنایا جائے، پرتشدد اور مارنے کاٹنے جیسی تقریریں کرنے والے مولویوں پر پابندی لگائی جائے اور ملک میں تعلیمی ایمرجنسی لگا کر ماڈرن کریکولم پڑھایا جائے، ورنہ جہالت کی یہ آگ پورے ملک کو جلا ڈالے گی۔ ابھی تو یہ حالت ہوئی پڑی ہے کہ کسی بھی ملک کو پاکستان پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس محمد کے کارٹون چھاپ دو، قرآن کی گستاخی کر دو، یہ لوگ اپنا ملک خود ہی جلا ڈالیں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاکستان کو مولویوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔